अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, इस्लामाबाद में PTI जो अॼु एहतिजाज आहे ऐं PTI जा कुझु वर्कर जेके आहिनि डी चौक ते बि वक़्तन फ़वक़्तन पहुचंदा रहिया आहिनि। गिरफ़्तारियूं बि कयूं आहिनि इस्लामाबाद पुलिस ऐं किथे किथे शेलिंग जा बि जेके आहिनि उहे इतला आहिनि। ऐं KPK मां वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा जेको आहे अली अमीन गंडापुर, उहो जेको मेजर काफ़िलो आहे, वॾो काफ़िलो आहे, उहो वठी इस्लामाबाद ॾांहुं रवाना दवा आहे ऐं सवाबीअ मां निकिता आहिनि। सरकारी वसाइल इस्तेमालु कनि पिया ऐं KPK गवर्नमेंट जी जेका बि मशीनरी आहे, वसाइल आहिनि, उहे इन एहतिजाज ते लॻाया पिया वञनि। शिंघाई ताउन तंज़ीम जो समिट जेको आहे, समिट थियणु वञे पियो 15-16 तारीख़ ते ऐं सरबराही इजलास आहे। उन खे डिस्टर्ब करण जी साज़िश इन खे करार ॾिनो वञे पियो या सम्झो वञे पियो। इन खां अलावा ॿियो इशू आहे KPK जी हालतूं पंहिंजूं ख़राबु आहिनि। KPK में दहशतगर्दी अमन अमान नाहे ऐं वज़ीर आला पंहिंजे एहतिजाज में वफ़ाक़ी हुकूमत खे तंग करण में मसरूफ़ आहे। सुप्रीम कोर्ट गुज़िरियल ॾींहुं फ़ैसिलो ॾिनो, अहम फ़ैसिलो ॾिनो ऐं आइन पंहिंजे असल शक्ल में बहाल कयो। आर्टिकल 63A जो जेको फ़ैसिलो ॾिनो ऐं इन सां आइनी तरमीमुनि जो जेको रस्तो आहे उहो चयो वञे थो खुली वियो आहे। इन मामले ते बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे अॼु प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर ते जॉइन कयो आहे गवर्नर ख़ैबर पख्तूनख्वा मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। वेलकम सर। ऐं गवर्नर साहब सां गॾु आहिनि सुप्रीम कोर्ट कवर कंदा आहिनि ऐं वॾे अरसे खां सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि, GO TV सां ताल्लुक़ आहे। वैसे तो कंहिं तारफ़ जा मुताज तारफ़ जा न आहिनि। अब्दुल क़यूम सिद्दीकी साहब, सर आपको भी वेलकम। कुंडी साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा निकले हैं सरकारी मशीनरी के साथ, सरकारी वसाइल के साथ। KPK में आग लगी हुई है। KPK के मुख्तलिफ डिवीज़न जो हैं इस वक्त दहशतगर्दों के हवाले हैं। वहाँ पे फोकस करने की बजाय ये सियासत कौन सी कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, एहतजाज करना, जल्द से जुलूस करना आपका एक जमहूरी हक़ है। अगर आप उसमें वायलेंस करेंगे और इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली गलत बात है, मैं समझता हूँ, और उसको रोकना पड़ता है हुकूमत को। दूसरी तरफ आप चढ़ाई तो कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, वफाक के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? कोई एजेंडा तो आपका होगा ना। खान आज़ाद हो, खान को तो वफाकी हुकूमत आज़ाद नहीं करना, उसको अदालत में आज़ाद करना है। हमारे दौर में भी, अपने दौर में भी कहते थे अदालतें आज़ाद हैं, सब चीज़ आप जाके NRO हम दे नहीं सकते हैं। अगर वो NRO मांग रहे हैं, NRO तो मिल नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जिस वक्त की सिचुएशन है, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आपका जनूबी अजला जो हैं वो इस वक्त नो गो एरिया बन चुके हैं। स्वात में रिसेंटली आप देखें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ हमारे एम्बेसडर्स के साथ, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ इंसिडेंट हुआ। इस तरह जो आपके मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, पाड़ा चिनार में जो कुछ हो रहा होता है, लड़ाइयाँ, और लोग शहीद भी हुए हैं, 40-50 लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है गवर्नेंस के इशू हैं, करप्शन के इशू हैं, बाकी चीज़ें हैं। उस सब चीज़ को छोड़कर उन्होंने अपना लोगों का फोकस भी उधर से हटा के इस तरफ किया हुआ है ताकि लोग ये देखें कि जी, और उनका देखें एक 1 पॉइंट एजेंडा है, 2 पॉइंट। करप्शन, धरना कहाँ पे देना है, जुलूस कहाँ पे करना है, जलसा कहाँ पे करना है, नाच गाना कहाँ पे करना है, इसके अलावा उनका सूबे के इश्यूज़ पे कोई भी सरोकार नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो गवर्नर राज क्यों नहीं लगा देते? जब काम उन्होंने करना नहीं है, करप्शन करनी है और धरने देने हैं, हुकूमत नहीं करनी, आवाम को कोई रिलीफ नहीं देना, तो फिर इनको चलने क्यों दे रहे हैं? देखें, PTI खुद भी चाहते हैं गवर्नर राज लगे। वो अपने आप को सियासी शहीद करना चाहते हैं ताकि हम लोगों के पास जाएँ, देखें हम तो अभी काम करने वाले थे और हमें हुकूमत ने काम करने नहीं दिया। काम, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि हमने आगे जाके क्या करना है। जो उन्होंने माजी के उनके जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट थे, चाहे आप उसकी बात करें, बिलियन ट्रीज़ की बात करें, वो आज किधर हैं। BRT की आप बात करें जो उसका भी स्कैंडल आया है, आप हेल्थ की बात करें, आप ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज़ की बात करें, मुख्तलिफ ऐसे इशू जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर इन्होंने वो किए हैं, सब करप्शन की नज़र हुए हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो इनके पास रोड मैप नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, ये काम नहीं करना चाहते। और जो है ये इस अब आप देखें कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, हम डायरेक्ट अफगानिस्तान से बात करेंगे, आप उन अफगानिस्तान से बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप उस अफगानिस्तान से बात करेंगे जिस अफगानिस्तान पे आप भी कहते थे कि माजी में ज़्यादती हुई हैं, ड्रोन हमले हुए हैं, मुशर्रफ दौर में अड्डे दे दिए गए थे, फलां चीज़ थी। तो CM साहब के वालिद साहब भी तो मुशर्रफ का भी नकीसा थे। तो वालिद साहब कह रहे थे कि ड्रोन करो, बेटा कहते ड्रोन रोको।
تو یہ پالیسی بھی کوئی عجیب پالیسی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے خان صاحب کا ایجنڈا جو ہے، بیرونی ایجنڈا جو ہے اسرائیل، بھارت اور یہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو نہیں سمجھتے کہ اسرائیل اور بھارت کے ایجنڈے پہ یہ سارا کچھ کیا؟ کیونکہ کچھ دن پہلے احتجاج کا کوئی چانس نہیں تھا، اس احتجاج کا کوئی ٹارگیٹ، کوئی مقصد بھی نہیں ہے، کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے، تو کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں آپ ہمیں ملک دشمن کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا تھا، جب ڈی چوک پہ دھرنا تھا اور شی جی پنگ جو چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، تو انہوں نے اس پہ انہوں نے سبوتاج کیا. جب ہماری حکومت آئی پچھلی 16 مہینے کی، آئی ایم ایف کے پاس گئے تو انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی اچھائی مت کرو. 9 مئی ہوا تو یہ لوگ شامل تھے. آج آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ایک اور بھی میں یاد کرا دوں، یہ وزیر آباد والا جو حملہ جو ڈرامہ کیا تھا، ان دنوں میں محمد بن سلمان کا دورہ ہونا تھا، وہ بھی کینسل کرایا تھا انہوں نے احتجاج کر کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہے ملیشیا کا پرائم منسٹر جب پاکستان میں تھا، ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے، 11 سال بعد چائنا کا جو ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ ایک کام شروع کر دیا کہ ہم ایس سی او کی کانفرنس کو سبوتاج کریں، وہ لوگ نہ آئیں. ملک دشمن جو چینلز ہیں وہ صرف یہ دکھیں کہ پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے. جس شخص کے لیے اسرائیلی اخبارات آرٹیکلز لکھیں، جس شخص کا اپنا جو ہے وہ بدر ان لا جو ہے سالہ جو ہے وہ ٹویٹ کرے اسرائیل کے فیور میں، جس کے اپنے بچے رہتے ہوں جو ہے لنڈن میں، دوسروں پہ انگلیں اٹھاتے ہیں کہ آپ کی جائیداد باہر ہے. تو آپ کی جائیداد جو باہر ہے آپ تو کب پاکستان لائیں؟ اب آپ کی تیسری دفعہ حکومت ہے، آپ کے تعلیمی ادارے بہت بہتر ہو چکے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہاں پر آ کے یونیورسٹی میں پڑھا لیں. عبدالکریم بھائی، اب میں آتا ہوں، اسی پہ ابھی اور مزید ڈسکشن کرنی ہے. عبدالکریم بھائی، کل بڑا فیصلہ آیا، آئین تو بحال ہو گیا، ایک فضا ایک بن چکی ہے کہ آئینی ترامیم کا راستہ، آئینی عدالت کا قیام کا راستہ کھل گیا ہے، اور ایسا ماحول، فضا ایسی فیل ہو رہی ہے کہ جیسے سارے اسٹیک ہولڈرز آئینی عدالت پہ تو ایگری ہو گئے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ابھی میرا خیال ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس میں نشستوں کا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ بھی، اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. سنا یہ جا رہا ہے کہ پہلے بھی میجورٹی تھی، لیکن جیسا کہ بلاول بھٹو جو زرداری ہیں، ان کا انٹرویو تھا کہ آپ نے ملاقات بھی کی تھی 2 دن پہلے، ان سے 2 دن پہلے ہماری ملاقات بھی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ 14 ستمبر کا جو آرڈر آیا تھا، ابھی میرا خیال ایک نیشنل ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ہی انہوں نے کہا کہ ہم نمبرز پورے تھے، لیکن جو ہے وہ 14 ستمبر کا جو ججمنٹ آیا، آرڈر آیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوئے. تو لیکن ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کے مابین بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ متفقہ طور کے اوپر جو ہے وہ ترمیم آنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک علیحدہ موقف ہے. ظاہر ہے گو کہ 63A کا جو ججمنٹ ہے وہ اصل صورت میں جو آئین ہے وہ بحال ہو گیا، وہ جو کہ جج صاحب نے خود آئین کے اندر ترمیم کر دی تھی، جو کہ عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ ووٹ ہی شمار نہیں ہوگا. اس کی سزا ہے کہ اگر آپ ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو ڈی سیٹ ہوں گے، اور اس کا ایک پروسیس ہے. وہ سارا پروسیس آرٹیکل 95، آرٹیکل 136، نہ صرف یہ بلکہ آئین کی اور متعدد شقیں جو ہیں وہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے ریڈنڈنٹ ہو گئی تھیں. تو اب اس ساری جو سماعت ہو رہی تھی اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے پوری دنیا کے اندر کہ جہاں پہ ایم این اے جو ہے وہ اس کو ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا. مطلب ووٹ ڈالے بغیر آپ کیسے کسی کو سزا دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. بلکہ یہ بھی آیا کہ جمہوریتوں میں تو ابھی ریسنٹلی جو ہے یو کے میں ایک خاتون جو تھی، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے ووٹ دیا، تو وہاں پہ اس کی سیٹ نہیں لی گئی، اس سے پارٹی کی جو ممبرشپ تھی وہ واپس لے لی گئی. وہ موجود ہیں وہاں پہ، لیکن اس کا اپنا ایک اور طریقہ ہے. تو یہ جمہوریت کی طرف ہی گامزن ہوتے نا. اب اگر ایون اپنی پارٹی ہی اگر چاہے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ صحیح طرح نہیں کام کر رہا ہے یا مفادات کے خلاف جا رہا ہے، اور وہاں سے پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن آ جائے، تو پھر آپ مطلب ہے کہ ایک طرح سے سول ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ جناب یہ اس کی ٹائمنگ اور یہ ساری اس بات ہو رہی ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی پرپز ہے.
تو عدالتوں نے تو فیصلے نہیں کرنے پرپز لگ تو رہا ہے ویسے. نہیں دیکھیں پرپز کیا لگ رہا ہے. تو اب چیئرمین جب صاحب یہ نے ریفرنس بلاول آیا صاحب نے کہہ دیا کہ 25 سے پہلے اگر نہیں ہوئی تو پھر مشکلات ہوں گی, یہ پرپز تو ہے نا کوئی نہ کوئی. نہیں وہ تو دیکھیں اب ٹائمنگ کا کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر کہیں لفظ لکھا ہوا ہے تو مجھے بتا دیں. پارلیمنٹ نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے, پارلیمنٹ نے لیجسلیٹ ہی کرنا ہے نا, اور پارلیمنٹ کا دوسرا اور کون سا کام ہے؟ ہاں آپ وہ اس طرح رات کو بیٹھ کاؤنٹر کے کر کرے سکتے یا ہیں, سیدھا دن میں آپ بیٹھ کے اس طرح کرے. کاؤنٹر کریں جس طرح کون سے جج نے کیا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے جب یہ فیصلہ کرایا تھا 63A کا, اس وقت ٹائمنگ کون سی تھی؟ نہیں ایگزیکٹلی مطلب وہ تو باقاعدہ طور پہ نظر آتا تھا نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا تھا, لیجسلیٹ آپ کر نہیں سکتے تھے, بزنس کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا, تو آپ نے ایک وایا میڈیا نکالا اور عدالت نے سہولت کاری کی آپ کی استعمال کیا. خود عدالت کے اندر یہ بات جو ہے وہ نعیم اختر خان صاحب نے جو ہے وہ ساری اس کی جب ٹائم لائن بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عدالت کو استعمال کیا گیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. تو یہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے, اس کا 63A سے کیا تعلق ہے, جبکہ گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ ہمارے اس سے پہلے نمبر پورے ہیں. تو یہ اب جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. اب ٹائمنگ کیا ہو کیا نہ ہو وہ بہت ساری چیزیں ہیں, صحیح. ابھی بھی یہ چیز نہیں ہوئی ہے, پتہ نہیں ہے, نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. گو کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے, مشترکہ اجلاس میں تو ترمیم نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو مشترکہ اجلاس کس لیے ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے, اس کے اوپر کوئی بات ہوگی یا اس میں کوئی پالیسی معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے, تو اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. تو ابھی تک نہ بل ٹیبل ہوا ہے, ابھی تک نہ مسودہ سامنے آیا, ابھی تک نہ پولیٹیکل پارٹیز کی کا ایگریمنٹ ہوا ہے, وہ بھی کوئی کانکریٹ صورت میں نہیں آیا. چل رہی ہے ابھی ڈسکشن تو آپ جو مرضی کریں. سر آپ بھی, میں کے پی کے پہ دوبارہ بھی آؤں گا کیونکہ آج ہم غزل کی طرح پروگرام کو چلائیں گے. غزال ہرنی والے چھال ہوتے ہیں نا کہ ادھر سے سوال ادھر سے سوال. آپ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں, یہ جو عبدالقیوم صدیقی صاحب نے کہا, یہ سپریم کورٹ میں بھی ڈیبیٹ ہوئی کہ بھائی ایم این ایز کو اگر ووٹ کا حق نہیں ہے, اگر فلور کراسنگ نہیں کر سکتا, فرض کریں, یا ووٹ نہیں دے سکتا کوئی اپنی مرضی سے, تو پھر تحریک عدم اعتماد لانے کا مقصد کیا بن رہا ہے؟ اس میں ایک چیز آپ اپنا سوال جو ہے نا اس کو درست کر لیجئے. ایک ہے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا, ایک ہے فلور کراسنگ, یعنی کہ ایک پارلیمانی پارٹی چھوڑ کے دوسری میں شامل ہو جانا. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. سزا ووٹ دینا یا نہ دینا, سزا اس کی ایک ہے. سر تو پھر لاجک بنتا ہے کوئی اگر ووٹ نہیں دے سکتا تو پھر کوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہیں یا صدیقی صاحب ہیں, آپ یہاں پہ بہت ہی عرصے سے یہاں پہ آپ کور کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو بھی, سپریم کورٹ کے بھی, باقی چیزوں کے بھی. آپ مجھے بتائیں جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی, پنجابی میں عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی, ایک دفعہ عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ آپ پارٹی کے ہیڈ کے کہنے پہ ووٹ ڈالیں گے. اسی کے چند دنوں بعد یا چند ہفتوں کے بعد جو بھی کہیں فیصلہ ہے کہ نہیں پارلیمان لیڈر کے کہنے پہ آپ ووٹ ڈالیں گے. اب بات ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے الیکشن نہیں لڑنا اور میں اپنی پارٹی کو لڑوں گا اور میں اوپر وہ کروں گا, تو آپ کی وجہ سے ممبران منتخب ہوئے نا, پارلیمان لیڈر کی وجہ سے نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد آپ چنتے ہیں کہ یہ پارلیمان لیڈر ہو, چاہے وہ جس علاقے سے بھی ہوگا, لیکن وہ ون مین شو ہے. لیکن پارٹی کی وجہ سے ہے تو پارٹی کے چیئرمین یا پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کے کہنے پہ پارٹی ووٹ کرے گی. پھر فلور کراسنگ کا دیکھیں, آپ ڈیسیڈ ہوتے ہیں جب آپ منی بل ہے, عدم اعتماد ہے, یا پرائم منسٹر یا سی ایم کا ووٹ ہے, اس میں اگر ہوتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیشہ عدالتیں بھی پھر ہم کہیں کہ نظریہ ضرورت پہ جو ہے وہ ہمیشہ فیصلے کرتی ہے, کبھی کہتے ہیں پارلیمان لیڈر فیصلہ کرے, کبھی کہتے ہیں ان کی ہیڈ فیصلہ کریں. لیکن چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 63A سے میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن نے اپنی اس پہ اگر وہ ایک غلط فیصلہ کرتے, اب آپ مجھے ابھی بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل والے جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ اب چلے جائیں پی ٹی آئی میں. لڑائی آپ کی اور میری تھی, انہوں نے کہا نہ آپ کو یہ جائیداد ملنی ہے نہ آپ کو ملنی ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ جو نوٹس لے رہے ہیں, صدیقی صاحب بیٹھے ہیں وہ اپنی جو ہے نا رپورٹنگ کرے, ہم یہ چیزیں اس کو دے رہے ہیں, یہ جائیداد اس کو مل گئی. تو یہ مطلب مجھے بتائیں دنیا کون. اب فار ایگزامپل میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور میں بن جاتا ہوں, 6 مہینے 8 مہینے بعد میں چلا جاتا ہوں الیکشن کمیشن کہ میں نے یار مسلم لیگ میں شامل ہونا ہے یا میں نے ANP میں شامل ہونا ہے, مجھے اجازت دی جائے, تو ہوگی اس فیصلے کے تحت ہوگی. پریسیڈنٹ موجود ہے, پھر تو ہونی چاہیے, اس فیصلے کے تحت ہوگی. نہیں پھر تو ہونی چاہیے نا. ہاں بالکل, کہ نہیں صرف پی ٹی آئی کے لیے, اگر آپ پی ٹی آئی میں جائیں گے آپ کو اجازت ہے, ادروائز کوئی نہیں. انصاف تو صرف پی ٹی آئی کے لیے. میں اب یہ کہہ رہا ہوں, اب یہ تو مجھے زیادہ جو ہے وہ زیادہ باخبر ہے کیونکہ وہ روزانہ کی بیس پہ چیز ہے.
تو مطلب یہ کون سے ملک میں، کون سے آئین میں، کون سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو سنی اتحاد کونسل کا ہے وہ خود اس کا سربراہ ہے، اس کو اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں ہے، وہ خود آزاد لڑا ہے. اس نے کوئی، ہم نے بھی دیکھیں الیکشن سے پہلے ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا کہ ہم شاید لسٹ جو ہے وہ ریزرو سیٹوں کی ہم بعد میں دیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے پہلے دینی ہے. پھر انہوں نے کہا چلو 1-2 دے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے کم از کم کچھ نام دینے، اس کے بعد پھر اگر خالی فار ایگزامپل 8-10 نام دینے، اگر آپ 10 نام کے بعد کوئی ایڈ ہوتے ہیں پھر آپ ایڈ کر لیں. تو جب ایک بندے نے اپنی پارٹی کی لسٹ ہی دی کہ میں اس پارٹی سے نہیں لڑ رہا ہوں، میں لسٹ ہی نہیں دے رہا ہوں، میں تو آزاد لڑ رہا ہوں، میں آزاد لڑ رہا ہوں، صحیح آزاد لڑ ایسا ہی ہے، رہا صحیح ہوں. آزاد کے بعد وہ پی ٹی آئی والے یا جو بھی آزاد لوگ تھے ان کے ساتھ اپنی پارٹی میں شامل ہو. اب کہتا مجھے وہ دے. اچھا، آج آپ پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کر کے آئے ہیں، کوئی خبر ہی دے دیں کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بعد میں ڈسکس کروں گا پھر، لیکن آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے کہ مولانا راضی ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں؟ کیا کیا معاملات ابھی تھوڑا سا خبر ہے؟ ہم سے زیادہ تو قریبی مولانا صاحب آپ کے دوست ہیں، میرے گھر ہی ہیں لیکن آپ کے تو بہت دوست ہیں. اندر کی خبر ساری آپ کو دیتا ہوں. میں حکومتی سائٹ سے بھی خبر دینا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں مولانا صاحب ہمیشہ انہوں نے ایک پالیٹکس کی ہے، انہوں نے جمہوریت کے لیے بھی کیا ہے، انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی ایک تحریک میں حریف بھی رہے ہیں کسی دور میں، ابھی بھی ہیں. نہیں ہم تو ہمیشہ لڑتے ہیں لیکن ہمارا ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے. ایل ایف او میں بھی کافی مدد کی تھی. جی ایل ایف او میں بھی مدد کی تھی. ہماری تو نہیں کی تھی. لیکن دیکھیں وہ پولیٹیکل بندے ہیں. ہاں اب دیکھیں کہ مولانا صاحب زرداری صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں اور جمہوریت بہترین انتقام والے فارمولے پہ ہیں کہ روزانہ پی ٹی آئی والوں کو دوسرے دن بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھو یہ سارے میرا دربار پہ حاضر ہیں. اس وقت بلاتے نہیں ہیں، یہ درستگی کر دیں، وہ خود حاضر ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھنے آتے ہیں مغرب کی امامت میں. مطلب یہ دیکھیں جمہوریت بہترین انتقام اس لیے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو مولانا نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا. ہاں پہلے گالیاں دیتے تھے، یہ ہے فلاں، میں اس میں نہیں جاتا کیا کیا کہتے تھے، لیکن آج وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. اب اس وقت سیاسی مسیح جو ہے پی ٹی آئی کا وہ مولانا فضل الرحمان ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سیاسی مسیح، ہم اس گرداب سے نکالیں. مولانا ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، ان کے وہ آنکھیں دکھانے کے جاتے ہیں مولانا. اور اب پرابلم مولانا صاحب کے ساتھ بھی بہت ایک مشکل میں مولانا صاحب بھی ہے میرے علاقے کے ہیں. ہاں اب انہوں نے بھی تو کرنا ہے کہ میں یہودیوں کو کیسے مسلمان کروں، یہ بھی تو کرنا پڑے گا کہ نہیں کریں. ادھر پہ بریک لیتے ہیں، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین ہتے وٹھوں دا ایکڑو ننڈڑو بریک کہاں پہ حاضر تھے ہوندا. ویلکم بیک ناظرین پاण ॻाल्हि कयूं पिया पी टी आई जे एहतिजाज जी, आइनी तरमीमुनि जी ऐं अली अमीन गंडापुर जे काफ़िले जे हवाले सां, उन जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां गवर्नर ख़ैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं अब्दुल क़यूम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि. उन सां ॻाल्हाईंदासीं, कंटिन्यू कंदासीं. मैंने सर ख़बर पूछी थी वज़ीर आज़म के हवाले से कि वज़ीर साहब हशाश बशा से बड़े सेहतमंद थे, कमर का दर्द भी होता है कभी कभार. ठीक ठाक इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे. ठीक ठाक. ठीक थे. देखिए हमारी डिस्कशन बाकी हमारा ज़्यादा फोकस जो था वो खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर था. हाँ यही बताएं. और उनको मैंने ब्रीफ़ किया जो है वो पिछले मैं प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब से भी मिला था, उनको मैंने ब्रीफ़ किया और मैंने इनको भी ब्रीफ़ किया कि जो हमारे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे ब्रीफ़ किया कि जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि अगर सूबाई हुकूमत ने अपने सूबे को दहशतगर्दों के हवाले कर दिए तो उन लोगों का तो कसूर नहीं है कि वफाकी हुकूमत को अपना एक रोल अदा करना चाहिए. क्योंकि इस वक्त जो है जनूबी अजला, जैसे मैंने पहले बात की, पाड़ा चिनार की बात की, स्वात में जो इंसिडेंट हुआ हमारे एम्बेसडर्स के साथ या बाकी जो ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, अगर सूबाई हुकूमत कुछ नहीं करी तो मरकज़ का अपना एक रोल है, अपना एक किरदार है जिस पे हमें करना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सूबा ने हमें भी वोट दिए, हमें भी वोट करती है, PTI को भी करती है, PMLN को भी करती है, JUI और NP को भी करती है, जमात इस्लामी को भी करती है, शेरपा को भी, मतलब मुख्तलिफ हो. तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को वो देखें. और उसके साथ साथ बाकी डिस्कशन हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस ये था और उनकी कमिटमेंट थी कि वो बहुत जल्द मीटिंग भी करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट भी करेंगे और इस लॉ एंड ऑर्डर पर जो हम एक अहम जो है उसके ऊपर हम मीटिंग करेंगे. हम इसको पूरा मनसूबा, क्योंकि इन लोगों ने, हमारे सूबे के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी हैं, चाहे वो फ़ौज के नौजवान हैं, पुलिस के हैं, सिविल सोसाइटी हैं, मीडिया के दोस्त हैं, सियासतदान हैं, यहाँ तक कि हमारे APS के बच्चों ने भी हमारी इस अमन के लिए कुर्बानी दी. हमने 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था, खैबर पख्तूनख्वा PTI के हवाले. आज अगर वो बदअमन बने तो लोग उनसे पूछें कि आपने क्यों बदअमनी होगी है. आज एक ख़जाना जो कि NFC अवार्ड हुआ था, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने
NFC अवार्ड 100% इम्प्लीमेंट करके इनको पैसे मिले थे सूबे को, आज आपके ख़जाने क्यों खाली हैं? सिंध में अगर एक मोबाइल चोरी होता है तो आप लोग सारे दिन ढूंढते हैं यार मुराद अली शाह किधर मोबाइल चोरी हो गया, कराची में और सिंध में, सखर में हो गया, खैरपुर में मोबाइल चोरी हो गया। और यहाँ पर लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो चुकी है सूबाई हुकूमत। वो जो है इस वक्त जो है नाकाम, माजरत के साथ नाकाम हो चुकी है या प्रमोट कर रही है बदअमनी के दहशतगर्दी को? देखें नाकाम हुई इल्ज़ामात है तो है पीटीआई के ऊपर कि वो- दहशतगर्दी जो दोबारा आबाद हुए ये इन्होंने आबाद कराए। बिल्कुल ये लोग कह रहे हैं। वो तो ये देखिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी है। इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं है। आपकी टीवी चैनल में वो चाय की प्यारी याद है आपको, सरीना होटल काबल में, हाँ 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 वो सीन याद है? याद है। तो वो किस लिए गए थे? तो ये चीज़ थी ना, उन लोगों को आपने यहाँ पर आबाद किया, तो मालिक अंदर बैठे ठीक हैं है, फिलहाल तो। आपने जो है उनको आबाद किया, उन्होंने आज हथियार उठा लिए हैं, ठीक है। फिर आपको सूबाई वज़ीर आला कहते हैं मैं डायरेक्ट अफगानिस्तान से बात करूँगा, आप कैसे करोगे? दूसरी बात यह है कि देखिए इनके मिलिटेंट से रब्ते हैं। आप ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी थी इसी CM के मुतालिक कि एक ग्रोह को जो है वो मिलिटेंट्स को ये भी हेड करते हैं। आपको याद है कि इसी CM के ऊपर अपने ही सूबाई वज़ीर के कत्ल का इल्ज़ाम है, वो मैं नहीं कहता हूँ, उसका भाई खुद कहता है जो कि इस वक्त डायरेक्टर FIA है कि मेरे भाई के कत्ल में ये शख्स मुलव्वस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 9 मई कहें तो ये मुलव्वस है। शहद की बोतलें यहाँ पर इस्लामाबाद में बड़ी मशहूर शहद की बोतलें थी जिसमें वो दौड़ रहा था। कभी मैंने कहा किसी अच्छे केस में जो आ जाओ यार, तुमने बंदे भर्ती किए हैं, किसी को आपने डेवलपमेंट काम किया, उसमें हमेशा आप ऐसे केसों में जो है वो मुलव्वस होते हैं और पाए जाते हैं जिसे। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है इस वक्त इनकी, अब मैं बताऊँ आपको, मैं ये खबर अभी दूँ और ये आपको पता चलेगा बाद में। इन्होंने इस वक्त जो इस्लामाबाद आ रहे हैं, इन्होंने प्राइवेटली आंसू गैस के शेल परचेज़ किए हुए हैं, प्राइवेटली पैसे लिए अपने। मैंने 3-4 फ़ोन किए, TMAs थे मुख्तलिफ सूबे में, मुझे मेरे पास लोग आए, तनख्वाहें नहीं है, पेंशन नहीं है, उनको मैंने फ़ोन किया, उसने कहा सर हम एक काम कर सकते हैं, या हम इनको धरनों के लिए और जलसों के लिए पैसे देंगे या इनको तनख्वाहें या पेंशन देंगे। कहते हैं हमसे बत्ता ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं। अब मुझे 100% इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने आंसू गैस के शेल परचेज़ किए हुए हैं, ताकि अब आप मुझे बताएं कि एक सूबे का वज़ीर आला अपने सूबे की हुकूमत को और पुलिस को मरकज़ के साथ और पंजाब के साथ लड़ने के लिए ले आ रहे हैं, और उसके अंदर उसके अपने दहशतगर्द, उसके अपने बहुत बड़े स्मगलिंग के माफियाज बीच में हैं। इसमें जो उनके जो दहशतगर्द हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं। हमने सुना है, इतलात ये भी आ रही हैं कि कलदम तंजीमों के दहशतगर्द भी इसी में होते हैं, और वो उनको यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर छोड़ जाते हैं, असला छोड़ जाते हैं, यही चीज़ें जो यहाँ पर छोड़ जाते हैं और फिर दहशतगर्दी होती है। और ये लोग इस चीज़ में 100% मुलव्वस हैं। मैंने को बताया कि जो जिस किस्म का असला, अभी भी आज मैं सोशल मीडिया पर उनके देखा था, असला बरदार जो आ रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके छोड़ जाते हैं और उसके बाद फिर अगले जुलूस में ये वफाकी हुकूमत और गवर्नर क्या कर रहे हैं? देखें मेरे पास इख्तियार अगर थोड़ा सा, मैं देखें चीफ हेड ऑफ द प्रोविंस CM है, वरना मैं इनके लिए अकेले, आपने कोई रिकमेंडेशन की है इनको कि मैं इनके लिए, आपने कानूनी तौर के ऊपर भी एक चीज होती है ना कि आप गेस्ट नहीं है, आप होस्ट भी हैं, आप सवाल कर सकते हैं। एज ए गवर्नर जो है आप जो CM पंजाब, वो CM KP है, सुबह आपकी भी जिम्मेदारी है, आप फेडरेशन के नुमाइंदे आप बस बेबस बैठे हो, आप कोई खत, कोई चिट्ठी, कोई पत्र लिख रहे हैं वो भी, और फेडरल गवर्नमेंट को प्रेम पत्र मेरे आखिरी मरहले में मैंने उसमें जो है वो तकरीबन तैयार किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ज़बानी कलामी आज हमारी मीटिंग उसमें मैंने बताया कि ये एक्ट ये कर रहे हैं। जहाँ तक आपका देखें 18th अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात CM के पास होते हैं, गवर्नर के पास नहीं होते। अगर मेरे पास इख्तियारात होते ना तो ये पेशावर से बाहर निकलता, गवर्नर के पास एक ही है, जब वफाक गवर्नर राज लगाए ये पेशावर से बाहर निकलते अगर होते हैं। मुझे इनका बंदोबस्त करना आता है। देखें हर आपकी जो इलाका है सिंध में, आप अपने इलाके वालों को, अपने सूबे वालों को अच्छी तरह जानते हैं, सिंधी बोल के, और आपको समझ है कि कौन कितने पानी में, और हमें पता है कितने पानी में कितने तगड़े। मेरा ख्याल है कि कुली साहब ये बात कर रहे हैं ना, तो ज़रा स्विच कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं, नकवी साहब को वहाँ पे गवर्नर लगा देते हैं, इनको वज़ीर दाखिला। ऐसा फिर कामयाबी होगी? नहीं, वो तो देखें नकवी साहब, उनका वज़ीर आला का तजुर्बा कामयाब भी रहा है। नहीं, वो तो देखें हर कोई अपनी ड्यूटी मैं समझता हूँ कि सही तरीके से कर रहा है, और एक ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मिलकर जो है ना चीज़ों को करना होता है। अब ये प्रॉब्लम है ना कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल, अच्छा ये बताएं, ये हमने अभी तक सुन रहे हैं, शुरू में भी सुना था कि फार्मूला तय है, अंडरस्टैंडिंग एक तय है कि 2.5 साल या 3 साल 2 साल, ये कुछ है ऐसा? सीधी बात पूछो कि भाई बिलावल भुट्टो हाँ, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं कि नहीं? हाँ चले
सीधा सीधा सवाल। دیکھیں सीधा सवाल किया करें। یہ تازہ تازہ مل کے ہیں ان کو بتا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن ہوئے, ہمیں مینڈیٹ اتنا نہیں ملا. ہم جب بیٹھے تو دیکھیں 2 جماعتوں نے حکومت بنائی تھی, مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے. تیسری جماعت تو وہ کسی ساتھ اس کو اس رواج کا پتہ ہی نہیں کہ کیسے بیٹھتے ہیں کیسے ہوگا. تو اس میں پی ایم ایل این کی میجورٹی زیادہ. MQM کو اگنور کر کے نہیں میں بات کروں ایم کیو ایم ہے, اس کے بعد پھر باقی اتحادی اتحادی. تو اس میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کے نمبر زیادہ تھے, انہوں نے اپروچ کیا, ہم نے ان کو سپورٹ کیا. رات کو جو پریس کانفرنس تھی آپ بھی ادھر غالباً موجود تھے جب شہباز شریف صاحب آئے, زرداری اور نے اس کو سپورٹ کا اعلان کیا. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا حصہ ہم کیوں نہیں بنے. ہم نے 2 دن اپنی CC کی میٹنگ کی, اس میں بہت سی ڈیلیبریشن ہوئی, بہت سے لوگوں نے مختلف اپنی رائے بھی دی. تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ اگر ہم حکومت کو سپورٹ نہیں کرتے پی ایم ایل این کو تو یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا دوبارہ الیکشن کرنے کا, اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو لہٰذا پھر ہم نے کیا کیا, ان کو ہم نے سپورٹ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا. مولانا کے بقول 70 لاکھ میں بلوچستان سے میری خریدی. مولانا لاکھ نہیں, ارب نہیں, وہ 70 ارب تو وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں نا, اس لیے حکومت میں شامل. اس پہ بھی آتا ہوں, اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو ہے ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم ایسے ہی سپورٹ کریں گے. تو ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں, لیکن ہر ہفتے 15 دن بعد آپ ہمیں کابینہ میں شامل کرانے کے لیے کوئی سٹوری کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کو حکومت چلانا آتی ہے, عوام کو ریلیف دینا آتا ہے, ملازم طبقات پیپلز پارٹی سے خوش ہوتا ہے. دیکھیں یہ اگر شمولیت کی بات ہوگی تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی CC یا کور کمیٹی فیصلہ کرے گی. وہ فیصلہ آپ میں اور کوئی اور نہیں کر سکتے ہیں. تو جب لیڈرشپ کا یہ ہوگا اس پہ بات کریں گے, سوچیں گے. یہ بتائیں سر, اب میں ایسا ایگریمنٹ ویسے ہے؟ نو ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ 3 سال ہو اور کوئی ایگریمنٹ نہیں. یہ اندر کارڈ ہے نا, افطر کارڈ بھی. اچھا یہ بتائیں, اب آپ کہتے ہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے 17 ارب روپے پیس ہم لکھا. اب پی ٹی آئی تو یہی کہتی ہے نا, ابھی کہتی تھی کہ اگر مولانا فضل الرحمان ہو, اچکزئی صاحب ہو, مینگل صاحب ہو, ان کو یا فون کال ہوتا ہے یا چمک کے ذریعے پارٹی بدلتے ہیں. جب ہمارے پاس آئے تھے پی ڈی ایم, ہم کہتے ہیں نہیں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, سیاست ہم ڈائلاگ کے ذریعے دوسرے کے ساتھ. تو اب پی ٹی آئی بتائیں نا کہ یہ تینوں ان کے ساتھ ہیں. مولانا جیسا میچور آدمی آپ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ نہیں میں تو نہیں لگا رہا ہوں, یہ لوگ کہتے تھے نا, یہی کہتے تھے نا, یہ کہتے تھے نا. ہم تو کہتے ہیں یار پولیٹیکل لوگ کبھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم پی ڈی ایم میں تھے, ہم نکل آئے, ہم اتحادی جماعت کی حکومت میں تھے. اب بات یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ 300 میں الیکشن جو ہے وہ فارم 47 والے ہیں, صرف کے پی میں فارم 45 والے ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ کے پی کا الیکشن حلال ہے, باقی سارے حرام ہے, یہ بقول پی ٹی آئی. اچھا اب مولانا دیکھیں, اس پہ میں بھی آپ بتاؤں. اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اگر مولانا صاحب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو مال غنیمت کس کو ملا ہے؟ پی ٹی آئی کو. تو پہلے مولانا صاحب کے ساتھ ہاں, تو مولانا صاحب کے پاس جو پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوتے ہیں, پہلے مال غنیمت تو مولانا صاحب کو واپس کر دینا. اب دیکھیں ٹھیک ہے, اب بات آتی ہے علی امین کا. جب تاریخ لکھی جائے گی, جب علی امین جب غائب تھا, انڈر گراؤنڈ تھا, یہ جب تاریخ بتائے گی کہ علی امین تھا کس کے پاس اور یہ وزیر اعلیٰ کیسے بنا. یہ جو 2 دن 3 دن کو نہیں جب الیکشن کے دوران یہ تھا کہاں پہ, کس کے پاس تھا, اور یہ کس منصوبے کے تحت وزیر اعلیٰ بنا, اور کس طریقے سے اس نے اپنے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ جو کہہ رہے تھے کہ یار یہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے, ان کو کس طرح سائڈ لائن کروایا, کس کے ذریعے کروایا, کیوں کروایا, یہ پھر کہانی آئے گی. اچھا علی امین گنڈا پر جو نکلے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کا لمبا کوئی پلان ہے, کوئی ہفتے 10 دن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے, اپڈیٹ ہو چکا ہوا ہے. پچھلی دفعہ تھے ورکر کہہ رہے تھے آگے جو, یہ کہتے تھے پیچھے. لاہور بھی نہیں پہنچے تھے. نہیں برہان پہ ورکر کیا کہتے آگے جو, یہ کہتے پیچھے جاؤ. ایسی تھا نا پچھلے جلسے میں جب اسے یو ٹرن مارا تو ورکر کہتے چلو چلیں, یہ کہتے نہیں یار پیچھے جاؤ. تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ رات اٹک پل پہ. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ ورکر کہیں کہ ہم جا رہے ہیں تم آگے جاؤ؟ نہیں ورکر تو دیکھیں, آپ جب ورکر کو لاتے ہیں کہ ہم نے جانا تو جائیں گے, ابھی بھی یہی ہوگا. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. نہیں ان کے ساتھ جو رانا ثناء اللہ نے پرویز کھٹک کے ساتھ کیا تھا, ان کے ساتھ آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں یہ جیسے ان کے دوست کہیں جنہوں نے جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے, وہ جس طرح ریموٹ کنٹرول چلیں گے اس طرح چلے گا. مطلب وفاقی حکومت کو کوئی ایک شیل ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی موٹر وے پہ. مجھے نہیں لگتا کہ شیل ضائع کرنا چاہیے. کہیں بھائی آپ کو جیسی جو فیڈنگ ہوگی نا سافٹ ویئر میں وہی کام ہوگا. کہیں بھائی آپ بھی خبرو آدمی ہے, صحافی ہے. نہیں میں وہی ان کے اپنے گورنر صاحب کی طرف, کیونکہ بڑی شخصیت ہیں تو ان سے پوچھ. یہ دیکھیں نا, یہ باخبر سب سے یہ کام بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھیں نا. تو
ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے حوالے میں نے پروگرام گپ شپ کے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے آپ کو کہا کہ میرے حوالے کریں، دیکھیں میں کیسے ٹھیک کرتا ہوں، تو وہ کیا فارمولہ ہے جو آپ کے پاس ہے، کیسے ٹھیک کریں گے اس کو؟ آپ اپنے ذرائع بتاتے ہیں کسی کو؟ یہ خبر دیتے کوئی ذرائع بتاتے ہیں؟ آپ دیتے ہو ذرائع بتاتے ہو؟ فار ایگزامپل کبھی میں آپ کو خبر دیتا ہوں یا کبھی اور ہمارے دوست دے دیتے ہیں، آپ تو ڈسکلوز تو نہیں کرتے، ہمارا ایک وہ ہوتا ہے، مطلب ہے کہ اعتماد کا ایک رشتہ ہوتا ہے، یا ان کے پاس ذرائع ہوتے ہیں یا آپ کے پاس ہوتے ہیں میرے، تو یہ تو بزنس وہ ذرائع سیکرٹ بھی تو آپ ہی کی طرف سے آتے ہیں نا، اب کیا کریں؟ تو بھیا یہ بزنس سیکرٹ ہے، کون کسی کو بتا دے کہ میرے پاس کون سا فارمولہ موجود، کیا پتا وہ آپ استعمال کر لے وہ فارمولہ۔ اچھا، یہ جو ببکیاں ہم سن رہے ہوتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی، اتنے واقعی بہادر بھی ہیں یا پرویز کھٹک کے کمپیریزن کریں ان کے ساتھ تو بہادر کا نظر نہیں آ رہا تھا جب اسلام آباد ہائی وے پہ دوڑ رہا تھا؟ نہیں، دونوں میں سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کتنی بوتلیں تھی؟ ایک یا دو بوتلیں تھی؟ کتنی تھی؟ دکھائی تو اوپر ایک تھی، ایک بوتل کی جو اتنے لمبا ہائی وے پہ دوڑ رہا تھا، تو پھر بہادر ہو تو کھڑا ہو جاتا، کہتا ہاں ٹھیک ہے، میں شہد کی بوتل ہو تو پھر اس کو بولے میں شہد پیتا رہتا ہوں، مطلب ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو اچھی شہد نہ ہو، اگر آپ نے سین سے اس کو دی ہو شہد وہ خراب ہو، ہماری شہد تو اچھی ہوتی ہے۔ بدنامی سے ڈر گیا ہوگا نا کیا بدنامی؟ کہ لوگ دیکھیں گے، اور ہوئی بھی۔ اچھا، KPK کے حالات پہ تھوڑا سا تبصرہ، سر KPK کے قبائلی علاقوں کے حالات جو ہیں، یا آپ کا ایریا جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، یہ وہاں پہ کیا کیا حالات ہیں سر؟ دیکھیں اس وقت جو ٹانک، بنو، لکی، ڈی خان، ان سب کے جو اس وقت سچویشن ہے، یا وزیرستان، یہ تقریباً 9 ایرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے تو شام کے بعد ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ یار کوئی آ جاتے ہیں، اب تو دن دہاڑے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، ہائی ویز بلاک ہو جاتے ہیں، ملیٹنٹس نکل آتے ہیں، گاڑیاں چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی سرکاری ملازم بیٹھا ہے کہ نہیں، تو سرکاری ملازم کا کارڈ دیکھتے ہیں کہ سرکاری ملازم، اس کو لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اور مطلب ہے کہ آپ ایک دیکھیں کہ ڈی خان میں جج اغوا ہوا، ڈی خان میں 2 ججوں پہ فائرنگ ہوئی جو آ رہا، وہ میرے کلاس فیلو بھی رہے میرے ساتھ اسکول اور کالج میں بیٹھے۔ پھر یہ 2 واقعات ہوئے ہیں، یہ ہمارے CM صاحب کی زمینوں کے ساتھ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر CM صاحب کے گاؤں میں کرنل اغوا ہوتا ہے، نادر کا آفیسر اغوا ہوتا ہے، اور ریونیو کا آفیسر اغوا ہوتا ہے، اور وہ ان کے گاؤں سے اغوا ہوتا ہے۔ تو حالات تو یہ ہیں کہ مطلب ہے جب CM کے اپنا حلقہ یہ اس پوزیشن میں ہو، اپنا گاؤں اس پوزیشن میں ہو، اپنے تحصیل ہیڈ کوارٹر اس پوزیشن میں ہو، اپنا ضلع ہیڈ کوارٹر اس پوزیشن میں ہو، جہاں پر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہو رہا، اور وہ ٹس سے مس نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، میرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، میرے ضلع میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ دہشت گردوں کو دھمکیاں دینے کی بجائے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے آپ کے خلاف بیان بازی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں مجھے تو پرواہ نہیں دھمکیوں سے، میرے پاس ایک دو دفعہ آپ نے بھی جواب فائر کیا ہے، میرے پاس ہر فارمولے کا توڑ ہے، فکر نہ کریں۔ نہیں تو کس طرح اسی طرح نظام چلتا رہے گا 5 سال؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں پہ آپ اگر اعتماد کرتے ہیں جو اس وقت دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈیولپمنٹ کام نہیں بتا سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ پرانا جو ابھی جو گزرا ہے بجٹ خیبر پختونخوا کی طرف سے PSD میں کون سا میگا پروجیکٹ آیا ہوا ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی، چیئرمین وابلہ کی، بلاول صاحب کی مہربانی تھی کہ ہمارے ڈی خان میں انہوں نے ایک چشمہ لفٹ کنال کا پروجیکٹ دیا۔ ہمارا ایک بہت پرانا پینڈنگ روڈ تھا جو کہ ڈی خان سے لنک اپ تھا، ڈیرہ غازی خان اور سندھ، وہ تھا۔ ایک ہمارے یہاں پر روڈ تھا جو کہ سوات ایکسپریس وے سے چک درہ، تیمر گرہ، لوور دیر، اپر دیر اور چترال کنیکٹ ہونا تھا، وہ 3 تھے۔ اس پہ جو ہے وزیر اعظم صاحب نے ہمیں فنڈنگ دی، بلاول صاحب کو بتایا کہ وہ فنڈنگ دے، اور اس پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صوبے نے ایک پروجیکٹ بھی مرکز کو نہیں دیا کہ ہمارے اس پروجیکٹ پہ آپ کوئی بات کریں یا ہم یہ پروجیکٹ دے دیں۔ عبدالکریم بھائی، آخری سوال آپ سے کر کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ قاضی صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ ظاہر ہے آپ ملتے بھی ہیں قاضی صاحب کے ساتھ، ادھر میل ملاقات، سلام دعا تو ہو رہی ہوگی کہیں کاریڈور میں، کہیں سپریم کورٹ کے اتنے مایا ناز رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، اب تو انفارمیشن تو ہوگی آپ کے پاس، قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے یا آئینی عدالت کے سربراہ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کا سوال ہی مفروضے پہ مبنی ہے، میں پہلے آئینی ترمیم کروا لیں پھر اس کے بعد سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور باقی رہی قاضی صاحب سے ملاقات کی بات، تو روزانہ سپریم کورٹ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اپنا عدالت میں، ویسے آنکھوں میں اشارے چل رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ کو بالکل ایسے ہی جیسے اپنا گنڈاپور صاحب کے اور ان کے چل رہے ہوتے ہیں اشارے۔ گنڈاپور صاحب سے تو ان کی ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی نا جب سے گورنر بنے ہیں۔
क्यों आप आईनी ओहदेदार पहले तो हैं, आपने क्यों कहा नहीं था हो कि सकते? मुलाकात होनी चाहिए शुरू में जब आए थे। बाद में मुझे पता चला कि नहीं होगी। चले, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। नादरीन, अॼो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान ऐं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।